बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पीका तरमीमी एक्ट नाफिज होने से पहले ही शदीद मुतनाज़ हो चुका है। सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कल से मुल्क भर के अंदर आज़ादी सहाफ़त की जो तहरीक है उसे बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा। मुल्क भर के अंदर एहतजाज होगा, तहरीक का ऐलान हो चुका है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये तो सड़कों के ऊपर बात हो गई, लेकिन अदालतों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा, जहाँ पर पूरा दिन एक हंगामा खेज सूरत हाल हमारे सामने रही। उसमें एक तो जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्हें तौहीन अदालत के केस से बरी कर दिया गया है, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अब्बासी का जो 2 रुकनी बेंच था उसने ये भी वाजे कर दिया है कि इंतजामी कमेटी जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि केस वापस ले ले। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से भी कहा गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक आज बहुत ही अहम मामला भी आपके सामने लेकर आएंगे, वो है सोलर पैनल के हवाले से, सोलर एनर्जी के हवाले से। एक तो सोलर पैनल्स की जो दरामद है उसके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जिन्होंने, जिस इदारे ने इस मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना है वो मजीद है कि हमें महंगी तरीन गाड़ियां पहले दी जाएं, उसके बाद कुछ और देखा जाएगा। ऐसा क्यों है? और इनके जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसका बोझ कोई सैकड़ों हजारों इलाकों में नहीं, अरबों का बोझ है। ये बोझ किस पे लादा जाएगा? मेरे और आप जैसे आम सारिफीन के ऊपर ये बोझ लादा जाएगा, इसके ऊपर भी खास तौर पे हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले पीका के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे लिए जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है बेसिकली उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पीका आ रहा है और सोशल मीडिया को कान खींचने, रेगुलेट करना है। सोशल मीडिया पे कम वर्किंग जर्नलिस्ट सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्यों बात कर रहा है, हालांकि तो गवर्नमेंट उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारा काम कर रही है। बकौल गवर्नमेंट के मैं सवाल रख रही हूँ आपके सामने। ये हमें ये मज़ा खेज है कि आपकी भलाई के लिए ये कानून लगाया जा रहा है। exactly. इससे पहले अदालतों को भी 26वीं आईनी तरमीम जो लगाई गई तो उनको भी यही कहा गया, वकीलों और जजों को, ये भी आपकी भलाई के लिए है, कौम मुल्क सल्तनत के लिए सारा कुछ हो रहा है। मगर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस वक्त हुकूमत और PTI जो है वो एक बिल्कुल मुतज़ाद रास्तों पर चल पड़े हैं। वो मुज़ाकरात, बातचीत तो ख़त्म हो गई, मगर वो इसलिए भी ख़त्म हो गई कि बातचीत उनको PTI के लिए तो ये है ना कि उन्होंने रेस्ट्रेंट दिखाना है, बातचीत करनी है, कौम मुल्क सल्तनत के लिए जो है मुज़ाकरात करके मसाइल का सलूशन निकालें, देखें बाहर की दुनिया से क्या देख रहे हैं। ये लेक्चर है बाकायदा, ये रोज़ चल रहा होता है। अपनी तरफ से उन्होंने टोटल बुलडोज़र लगा दिए हैं और वन और इंस्टीट्यूशन आफ्टर अनदर वो तस्कीर के लिए तैयार हैं कि टोटली इसे कहते हैं जो बिल्कुल एक जबर के निज़ाम के अंदर पहले जो है जजों ने वकीलों को जकड़ा गया, पार्लियामेंट तो उनके घर की लौंडी है, एग्जेक्टिव भी उनके घर की लौंडी है, और मीडिया अब जो है ना फाइनली 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को काबू किया गया। तो ये जो रही सही कसर रह गई थी, ये मीडिया नहीं सिर्फ सोशल मीडिया भी है और आम आदमी। बात सुने, ये पाकिस्तान में अब सिटीजन जर्नलिज्म आ गया हुआ है, इसके जद में जो आते हैं वो बड़ी थिन लाइन है कि कहाँ पे जो ये अब देखें सारा जो यूथ है बेरोजगार है, उनको एक रोजगार मिला हुआ है, टिकटॉक, व्हाट्सएप, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। अब वो ये यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि अपना पाव गोश्त एक चाहिए, उसके लिए पूरा ऊँट ज़िबा किया जा रहा है। पहले ही क्या कसर रह गई है, कौन सा ऐसा टूल है जो कि इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? एक जबर का निज़ाम है, जिसको मर्जी उठा लो, पकड़ लो, मुकदमात कर दो जो है। उसके साथ जब ये पीका लेके आते हैं तो इसे कहते हैं वो डबल डाउन करना, कि दूसरों के लिए है कि वो देखें आप सोच विचार के तहम्मुल से करें, ये सड़कों पे ना आएँ और मज़ामत ना करें। अपने लिए वो है कि वो डबल डाउन कर रहे हैं कि जुए के अंदर होता है कि जब आप जुआ हारते हैं ना तो एक जुआरी की स्टेज आती है कि वो कहता है सारा कुछ ही दाव पे लगा दो, कि एक कत्ल की सज़ा भी मौत है तो 100 कत्ल की सज़ा भी है। गलती इंसान से हो जाती है और वो बजाय इसके कि उसका ज़ाला करे, उसको नज़र आता है कि ये गलती हो चुकी है, तो वो मज़ीद गलती दर गलती उसी राह पे चल जाता है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल का मसला बन जाता है कि जनाब अब मैं इतनी ही चीज़ें कर चुका हूँ, उसको परवाह नहीं रहती कि ये चीज़ें कल को हमारे बीवी बच्चे, कल को मुस्तकबिल के अंदर कोई याद कराएगा कि भाई साहब ये देखें आप हैं। और ये याद रहे कि ये जो जिस तरह आज सेनेट नेशनल असम्बली के अंदर बलडोज किया गया, कमेटी के अंदर बलडोज किया गया, सेनेट में किया गया, किसी की उनको परवाह नहीं रह गई है। और पीपल्स पार्टी
بالکل شامل باجا ہے آصف زرداری صاحب، کوئی شک نہ کیجیے گا کہ وہ کل اس کو وہ بھی سائن کر دیں گے اور یہ قانون بننے جا رہا ہے. وہ تو بڑا خلاف بات کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ ایسے کیسے کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی میں تو بڑی اس کے خلاف آوازیں. عامر صاحب پیپلز پارٹی جو دیکھیں جب خلاف آوازیں تھیں، ہم شہری رحمان کی بڑی تعریف کرتے تھے. لاسٹ ٹائم اس طرح کے ایک دو اقدامات کیے تھے، انہوں نے اپنی ریزائن کر دیا. ایک زمانے میں اقبال حیدر ہوتے تھے ان کے وزیر، بی بی کے زمانے میں انہوں نے ان کی وزارت چلی گئی تھی، مگر انہوں نے پروڈکشن آرڈر جو ہے نا شیخ رشید کے چپ کر کے امپلیمنٹ کروا دیے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی میں اب یہ پیپلز پارٹی یہ تمام پارٹنر ان کرائم، یہ اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پیش ہے. 26ویں آئینویں ترمیم میں پورے پاکستان میں بلاول بھٹو وزٹ کرتے رہتے تھے. تو یہ اب صورتحال ہے. ایک تو ہے ہمارے میڈیا کے لیے چھریاں تیار ہو چکی ہوئی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ آپ ہی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. مگر اس کے بعد صورتحال ہے اپنی مرضی کا جج، اپنی مرضی کے مقدمات، اپنی مرضی کی تشریح، کہ کوئی بھی کچھ بھی کرے، جس کو ہم نے ٹانگنا ہے اس کا ایک صرف آرام سے اس کا اکاؤنٹ لینا ہے، اس سے فون چھیننا ہے، اور اس تک کچھ بھی مواد نکل آئے. اس کی ڈیفینیشنز اس طرح کی رکھی ہوئی ہیں کہ وہ کچھ بھی آپ کے میٹیریل اس میں سے کچھ بھی رسائی قانوناً وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی تلاشی لے سکتے ہیں آپ کے موبائل کی، اس میں سے کچھ بھی ملا کے انٹرپریٹ انہوں نے کرتا ہے کہ یہ قومی مفاد کے خلاف ہے، یہ اداروں کے خلاف ہے، یہ جناب کسی کے اوپر کوئی سٹوری کرنے. فیک جو روز جو پروپیگنڈا جو حکومت کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے اور اکثر جھوٹ نکل آتا ہے، اور یہ جو اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، یہ کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ تو بہر وہ جج، جوری اور ہینگ مین ان کا اپنا ہوگا. اپنی مرضی کے ٹریبیونل ہوں گے، اپنی مرضی کی مدت ہوگی، اپنی مرضی کی سزا. 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. ہمارا اب اس کے بعد کیا کریں؟ یہ تو ہو گیا ہے میڈیا کے لیے کہ یا لوگ گھر چھوڑ دیں یا وہ ڈنکی بجا کے ملک سے بھاگ جائیں. اس کے پاس یا جیل میں جائیں گے. یہ 3 ہی چوائسز رہ گئی ہیں. عامر صاحب اس کے علاوہ بھی ایک چوائس ہے کہ وہ 3310 رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ویلکم کرنا چاہوں گی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب. بہت شکریہ سر، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. میں آج بہت کچھ سلمان اکرم راجہ صاحب جوڈیشری کے اندر جو ہے ایک قسم کا ایک فگ لیف تھا، وہ مجھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل آمنے سامنے، بجائے اس کی امید کی جا رہی تھی، یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے اور فائز صاحب کے بعد یہاں پہ ایک بڑی سٹیبلٹی آ جائے گی. تو وہاں آگے سے بہت زیادہ حالات دگرگوں ہیں، میں اس پہ آتا ہوں. مگر ہمارے لیے لائف لائن، اور میں سمجھتا ہوں معاشرے کے لیے بھی لائف لائن جو ہے وہ یہ پیکا کے ایک آئین میں ترمیم ہے. جو یہ نئی ترمیم لائی جا رہی ہیں، یہ صدر صاحب پاس کر دیں گے تو یہ قانون بن جائے گا. ہمیں وہ یہ تانا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ بھی تو آرڈیننس لائے تھے نا. ہم نے اس زمانے میں بھی اس کی مزاحمت کی تھی فواد چودھری جب اس کے اوپر بہت زیادہ بضد تھے. تو آج ہمیں آپ کا تانا دکھا کے آگے سے بھی یہ بہت سخت قانون ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 30-40 سال کی صحافت میں میں نے اتنا سخت قانون دیکھا، مارشل لاء میں بھی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس ملک میں آئین تو اس وقت عملی طور پر نہیں ہے موجود نا. تمام آئینی حقوق، وہ آزادی اظہار کا حق ہو جو آپ کو بہت عزیز ہے، یا وہ سڑک پہ چلنے کا حق ہو آرٹیکل 15، وہ اکٹھے ہونے کا حق ہو آرٹیکل 17، یہ تمام حقوق جو ہیں ان کو جرم بنا دیا گیا ہے. ان حقوق کے استعمال پہ ایف آئی آریں کٹتی ہیں. تو کتنی دیر آپ نے بچے رہنا تھا یا کسی نے بھی بچے رہنا ہے؟ اس ملک میں اب ہم سب لوگ جو ہیں کسی نہ کسی حوالے سے مجرم بن چکے ہیں. اگر ہم حق کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم مجرم ہیں. تو ایک جو حقیقت ہے اس کو یہ ایک طرح سے ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ لو ہم نے قانون بنا دیا. پہلے کر تو یہی رہے تھے، لوگوں کو اٹھا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اغوا کر رہے تھے، صحافی گم ہو جاتے تھے، وکلاء گم ہو جاتے تھے، سیاسی کارکن گم ہو جاتے تھے. تو اس اغواکاری کا جو ایک جو اصل ہے اس کو انہوں نے کاغذ پہ لکھ دیا. لو یہ ہم کاغذ پہ لکھے دیتے ہیں. اب عدلیہ کی حالت 26ویں ترمیم کے بعد آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ میں 8 نئے جج لگانے ہیں انہوں نے اس عمل کے ذریعے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہمارے آئین میں داخل ہو گیا ہے. یعنی کہ حکومت اور حکومت کے پشت پناہوں کی ایما پہ جج آئیں گے. وہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے بچائیں گے جب یہ ہمیں پکڑنے آئیں گے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں، لیکن امید مجھے ہرگز نہیں ہے.
اور ہم ایک ایسی بند گلی میں بحیثیت قوم داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمیں میں سمجھتا ہوں مزاحمت کرنی ہے، آواز اٹھانی ہے، یا پھر بالکل خاموش ہو جانا ہے، قبرستان کی خاموشی کو قبول کر لینا ہے۔ جی اب دعاؤں پہ ہی رہ گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جب یہ لائی تھی تو آرڈیننس جو ہے، اور اس کے پیچھے مجھے کوئی برملا میں کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب بازد تھے، اور وہ بھی ہمیں اس طرح ہی سمجھاتے تھے کہ یہ بڑا ضروری ہے، یہ حقیقت کا تقاضا ہے، مگر اس وقت ہمیں عدالتی نظام بڑا بہتر تھا، اور اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی زیادہ تر شکیں اٹھا کے باہر مانگی تھیں، باہر پھینک دی تھیں۔ تو آج جس طرح کا یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر جو پولیٹیکل کیسز ہیں، ہائی پروفائل کیسز ہیں، پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ جو ہے، یا گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے، وہ نئے ججز کے پاس جا رہے ہیں، تو کیا ہم کدھر جائیں پھر، کس کے در کے اوپر فریاد کریں؟ آپ کہیں نہ جائیں، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے آپ آواز بلند کریں نا۔ ہر ایک کو جہاں وہ کھڑا ہے، جہاں وہ بیٹھا ہے، اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ آپ شعر پڑھتے لڑکپن سے جوان ہوئے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلے گئے، دست قاتل کو جھٹک دو، بازار میں پابا جولاں چلو، خاک پر سر چلو، تو کریں نا آپ یہ سارے کام۔ دوستوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فیض صاحب نے جب کہا تھا ہم دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ٹی وی پہ دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ہم دیکھیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، عشق سمندر ترنا پڑتا ہے، منو بھائی نے کہا تھا۔ تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کو عشق سمندر ترنا پڑے گا۔ وہ ہم کیا کریں کہ جالب کی ساری نظمیں تو شباشی صاحب نے یاد کر لی ہیں، وہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، یہ ساری نظمیں تو وہ جو ہمارے قاتل ہیں وہی یہ نظمیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے کے لیے تو یہ آگے جو یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں، آگے 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ سلمان صاحب دیکھیں، آپ کی کچھ آواز کٹ کے آ رہی ہے، لیکن یہ نظمیں پڑھنے والے، سر دھننے والے ہی آج کھڑے ہیں قاتل کے ساتھ، جابر کے ساتھ۔ نظم پڑھنا بہت آسان ہے، سر دھننا بہت آسان ہے، اس نظم کو جینا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے واقعتاً سچائی سے لگاؤ چاہیے، تو اس لگاؤ کا کیجئے اظہار۔ اگر ہے واقعتاً ان نظموں سے اور ان نظموں کی سچائی سے کوئی تعلق، تو آگے بڑھ کے دکھائیے۔ سینے پہ کیا داغ ہیں آپ کے، جز داغ ندامت کوئی اور داغ ہے یا نہیں ہے؟ سلمان، ہم تو میرا خیال ہے کہ جیسے کیسے بھی حالات ہیں اس کے اندر صحافیوں نے ہر دور میں ایک مزاحمت کی ہے۔ کل ہمارا پی ایف یو کا احتجاج ہے، انشاءاللہ ہم یہ زور لگاتے رہیں گے، مگر مجھے عدلیہ بکلا میں ایک بہرحال ایک زور تو لگ رہا ہے، مگر وہ ایک تقسیم نظر آتی ہے، ایک بہت بڑا طبقہ، جس طرح سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے آسمہ جہانگیر کے گروپ کے نام کے اوپر جو ہے، وہ بھی روح میں تڑپتی ہوں گی کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے، محفوظ کیا ہوا فیصلہ، کہ انہوں نے وہ عدالت توہین عدالت کا تو وہ کیس ختم کر دیا، مگر انہوں نے یہ امید لگا لی ہے کہ جی یہ کمیٹی پہ کہا ہے اور امید لگائی ہے کہ وہ اس کا فل کورٹ بنائیں گے۔ آپ کو یہ فل کورٹ بنتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، 8 نئے جج صاحبان اگر لگ گئے، جن کو لگانے کا ارادہ ہے، تو بالکل فل کورٹ بھی بن جائے گا، اور فل کورٹ جو ہے بڑے واشگاف الفاظ میں 26ویں ترمیم کی توثیق کرے گا۔ تو اس لیے دیکھیں، اس وقت عدالتی راستہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم بہرحال کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ عدالت ہے جیسی بھی ہے، ہم وہاں جائیں گے، لیکن اصل معاملہ یہ ضمیر کا ہے، اصل معاملہ یہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کا حصہ بننے کا ہے، سیاست کا ہے۔ یہ باتیں کسی جج کے قلم سے ٹھیک نہیں ہوں گی، یہ قوم کو اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا۔ سلمان، ایک تبدیلی ہے، یہ ہر دور میں یہ چیکڈ ہسٹری ہماری رہی ہوئی ہے، مگر پہلے جو پی سی او کے جج ہوتے تھے تو وہ شرمندہ رہتے تھے۔ ابھی جو آئینی عدالتوں کے اندر جو جج حضرات بیٹھتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے لیے وہ بھی بڑے مقدم ہیں، مگر آج جو جس طرح وہ اسی توہین عدالت والا جو کیس جب آئینی عدالت میں تھا، تو وہاں پہ ایک جو ہے تنزیہ گفتگو رہی
کہ جی یہ ہمارے متعلق جو ہے منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بھی یہ میں دو ایک ان کے پڑھ دیتا ہوں کہ جی کیا توہین کرنے والے فل کورٹ تشکیل دیں گے، جسٹس مندوخیل صاحب کا یہ آبزرویشن تھی. پھر جی مبینہ توہین میں انہوں نے کہا جی چیف جسٹس کو بھی دیکھیں شامل کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں نوٹس دے دیتے، ہم عدالت میں پیش ہو چاہتے. بس ایسے ہی ہے. دیکھیے اس پہ کیا کہنا ہے، دل کو رہوں یا جگر کو پیٹوں میں، بس اسی طرح کے حالات ہیں. ہمیں نظمیں شعر و شاعری آج کرنی چاہیے. سلمان میرا اتنا لمبا سوال ہوتا ہے تو آپ کا بڑا مختصر جواب ہوتا ہے، تو مجھے یہ ایک لگ رہا ہے کیونکہ بہرحال ایک میدان میں مین اپوزیشن پی ٹی آئی ہے، تو آپ کی مجھے تاثر سا مل رہا ہے کہ آپ بھی تھوڑی سی ہمت ہار گئے ہیں اور تھوڑی سی بے بسی کا عنصر نظر آ رہا ہے. نہیں بالکل نہیں. اس کے برعکس دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے معاملات نہیں رہے، اب عدالتوں کو ہم پہ بند کر دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کمیٹی کھیلنے کے بھی معاملات نہیں رہے. یہ اب معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اس کا بطور قوم جو ہے فیصلہ کرنا ہوگا. اسی لیے ہم، آپ نے دیکھا ہوگا، آگے بڑھ کر تمام سیاسی قوتوں سے بات کر رہے ہیں. تمام ملک میں ہم سمجھتے ہیں جہاں آئین کی، قانون کی، حقوق کی پامالی ہے، وہاں ہمیں جانا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. وہ کوئی پختون سیاسی قوت ہو، وہ سندھ میں ہو، وہ پنجاب میں ہو، ہمیں پورے پاکستان کو اب آواز دینی ہے. ہم ایک بالکل نئی ہمت اور نئے ولولے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ معاملات عدالتوں میں حل ہوں گے. ہم نہیں سمجھتے یہ معاملات کسی کمیٹی میں بیٹھ کر حل ہوں گے، کیونکہ بالکل سچائی کو نہ دیکھنے کا، سچائی کا سامنا نہ کرنے کا رویہ ہے دوسری جانب. یہ ابھی آپ کی پارٹی کی طرف سے جو ہے جواب تو آ ہی گیا ہے کہ مذاکرات میں ابھی نہیں بیٹھنا، تو اب نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ سڑکوں پہ ہی فیصلہ ہوگا پھر؟ دیکھیں، میں کوئی تفصیل نہیں بیان کر سکتا. تمام آئینی قانونی جو راستے ہیں وہ ہم اپنائیں گے. ہم کوئی ملیشیا نہیں ہیں، ہم کوئی چھاپہ مار نہیں ہیں. ہم آئینی قانونی لوگ ہیں. ہم شرافت کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں آواز بلند کرنا، چلنا، اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے کھڑے ہونا ہمارا حق ہے. ہم ہر دروازے پر دستک دیں گے. اچھا سر، بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کمیٹی کی بھی ابھی بات کی ہے، تو ایک سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے 31 جنوری تک کا کہا گیا تھا. آپ لوگوں نے جو تحریری طور پہ مطالبات اپنے سامنے رکھنے تھے اس میں آپ لوگوں نے بھی ٹائم لیا. گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے 7 دن کا ہمیں بس الٹیمیٹم دے کے بات ختم کر دی. اگر 28 تک کا انتظار ہو جاتا تو کیا لگتا ہے مناسب نہیں تھا؟ 31 تک تو ویسے بھی ڈیڈ لائن تھی. ہو سکتا ہے کہ 28 کو کوئی بڑی پیش رفت آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی، قوم کے سامنے آ جاتی. نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں تھا. دیکھیں، پچھلی نشست جو ہماری ہوئی اس کے فوراً بعد جو پریس کانفرنسیں کی گئی، جس طرح مذاق اڑایا گیا ہمارے مطالبات کا، کہا گیا یہ تو معاملہ عدالت میں ہے، اس پہ کیسے کمیشن بن سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک نہیں، 3 4 5 وزراء آئے اور باری باری انہوں نے استہزائیہ رویہ اپنایا. پھر حامد رضا صاحب کے مدرسے پر حملہ کیا، زد و کوب کی. تو یہ مذاکرات کا ماحول ہے. ہم نے یہ کہا تھا ہماری خان صاحب سے ملاقات کراؤ اور کھلے ماحول میں ملاقات کراؤ، وہ نہیں ہوئی. جو 2 ملاقاتیں کرائی ہیں وہ مائکروفون، اہلکار، کیمرے، سب کچھ موجود تھا. تو ایسے میں نہ گفتگو ہو سکتی ہے، نہ کوئی لائے عمل طے ہو سکتا ہے. اور جو رویہ اپنایا گیا، جو زد و کوب کیا گیا، اس کے بعد کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ ہم پھر انہی لوگوں کے ساتھ جا کر کمیٹی میں بیٹھ جائیں. تو یہ تمام جو حملہ ہوا ہے اس مذاکراتی عمل پر، یہ دوسری جانب سے ہوا ہے، ہماری جانب سے نہیں ہوا. ہم نے تو بہت دقت سے لکھ کر اپنے مطالبات دے دیے تھے، حالانکہ ہمارا پہلے یہ موقف تھا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم نے لکھ دیا تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے، ہم اس پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور پھر جو کچھ ہوا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے بعد ہم کیوں بیٹھیں؟ کل کیا مقصد ہے کہ ہم یہ ساری تضحیق سہنے کے بعد پھر جا کر کمیٹی میں بیٹھ کر سموسے کھائیں؟ لیکن سر کل 28 ہے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو مذاکرات نہیں کریں، ہم اسپیکر صاحب کو جو ان کی طرف سے جواب ہوگا وہ اسپیکر صاحب کو دے دیں گے. اگر کل جو جواب جمع کرایا جاتا ہے اس میں کوئی کمیشن کے حوالے سے پازیٹیو رسپانس آتا ہے تو پی ٹی آئی کچھ لچک کا مظاہرہ کرے گی پھر یا نہیں؟
دیکھیے ہم پھر عمران خان صاحب سے بات کریں گے. ان سے ہم نے میٹنگ کا پہلے بھی کہا ہوا ہے, ہماری ان سے میٹنگ ہونی چاہیے. ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ اصولی اقرار کریں کمیشن کے بنانے کا, تاکہ یہ بات سامنے آئے کہ سچ کی جانب بڑھنے کی خواہش ہے, ہمت ہے نظام میں. اگر سچ کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے, صرف جھوٹ اور فریب اور دھونس کی بنیاد پہ نظام چلانا ہے, تو ہم اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر کل کوئی مثبت بات سامنے آتی ہے تو ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور پھر جو بھی رائے عمل ہوگا وہ سامنے لائیں گے. میں تھوڑا سا آج کی جو توہین عدالت والا جو کیس تھا اس پہ جو آئینی عدالت میں ٹیک اپ کیا گیا, ایک دو چیزوں کی کلیریفیکیشن آپ سے چاہ رہا تھا کہ آج جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ جب آئینی سوال آ جائے تو مقدمہ خودکار طریقے سے آئینی بینچ کے سامنے چلا جاتا ہے. تو یہ آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی 2-3 جب یہ کوسچنز آئے کہ یہ آئینی عدالت کا معاملہ ہے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ آئینی عدالت کو ریفر کر دیا. تو اس دفعہ کیوں انہوں نے ریفر نہیں کیا اور کو ٹیک اپ کیا؟ نہیں, ایسے نہیں, یہ میرا ہی مقدمہ تھا ایک جو آج آئینی عدالت میں لگ گیا, اور میں نے چھوٹتے ہی کہا کہ یہ آئینی عدالت میں نہیں لگنا چاہیے تھا, اس میں کوئی آئینی سوال نہیں ہے. تو پھر یہ وہاں بات ہوئی کہ آئین میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد جو آئینی نوعیت کے معاملات ہیں, جہاں آئین کی تشریح کی کوئی بات ہے یا کسی قانون کو چیلنج کیا گیا ہے آئین کے حوالے سے, تو وہ مقدمات تو آ جائیں گے آئینی عدالت میں. لیکن دیکھیں مقدمہ خود اڑ کے فائل تو نہیں نہ آئے گی, کسی نے پھر بھی اس فائل کو کھولنا ہے, اس پہ ذہن اپنا لگانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں آئینی معاملہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ بات بہرحال پھر دفتر میں جو اہلکار ہیں ان تک جاتی ہے. وہ غلطیاں کرتے رہیں گے, ماضی میں بھی کی ہیں انہوں نے اور آئندہ بھی کریں گے. تو جب ایک معاملہ آئینی عدالت میں بھیج دیا گیا جو آئینی عدالت کا نہیں تھا, تو واپس پھر اب آئینی عدالت نے اس کو دیکھ کے حکم صادر کیا کہ اس کو ہم واپس بھیجتے ہیں, اس کو عام عدالت میں لگایا جائے. اسی طرح جب عام عدالت میں ایک معاملہ آ گیا اور عام عدالت نے یہ کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے, تو ان کا فیصلہ ہونے سے پہلے وہ مقدمہ ان سے چھین لیا گیا. یہاں سے ایک تنازع شروع ہوا نا کہ جب ایک عدالت کے پاس ایک مقدمہ آ گیا ہے تو عدالت کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے, بجائے اس کے کہ جو اہلکار دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, جو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے, وہ فیصلہ کرے کہ یہ آئینی نوعیت کا ہے یا نہیں ہے. عدالت کے ڈاکٹ میں جب ایک چیز آ جاتی ہے تو اس کا تقدس ہوتا ہے, اس کو چھینا نہیں جاتا. یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا. جی, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکڈیمک کوسچن ہے شاید, کہ یہ گرے ایریا ہوتا ہے آئین اور قانون کے درمیان, اور درمیان میں کئی دفعہ گرو کر جاتے ہیں مقدمات اور پتہ چلتا ہے کہ قانون سے زیادہ یہ آئین کا مسئلہ ہے. تو یہ تنازع تو پھر رہا کرے گا. وہ جو ڈیبیٹ سنتے تھے کہ جی کامن لا اور سول لا کی جو کھچڑی پک جائے گی کہ جس کے اندر نظیریں نہیں رہیں گی, ابھی ہمارا کیا سٹیٹس ہے, کون سا قانون ہے ہمارے ہاں؟ نہیں, بالکل رہے گا. دیکھیں ہمارا قانون, اور یہی ہماری بڑی ایک ہمارا بڑا اعتراض تھا اس 26ویں آئینی ترمیم پہ, کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون بالکل آپس میں ضم ہیں. ٹیکس کا معاملہ ہو, کمپنی کا معاملہ ہو, ہم آئین کی بات بھی کرتے ہیں, ہم کمپنی لا یا ٹیکس لا کی بات بھی کرتے ہیں. تو ان کو یہ آپس میں علیحدہ کرنا کہ نہیں یہ خالصتاً آئینی معاملہ ہے, یہ آئینی معاملہ نہیں ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ترمیم نے ہمارے آئین کی روح کو مجروح کر دیا ہے. ہمارا جو قانونی نظام ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی تفریق کریں. تو یہ جھگڑے چلتے رہیں گے. ہمارے آئینی نظام پر حملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم, اور اس حملے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ لڑکھڑا کے آگے بڑھے گا. یہ تنازع پیدا ہوتے رہیں گے. آپ نے جس طرح ابھی کہا کہ یہ جب ان کے نئے جج آ جائیں گے, اور جس کی تاریخ بھی غالباً آ گئی ہے کہ یہ 8 نئے ججز لگ رہے ہیں, تو یہ فل کورٹ بھی بنا دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے ریلیٹڈ جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں وہ نئے ججز کے پاس جا رہے ہیں. تو مجھے جو وکلاء کے اندر ان ایشوز میں نے جو کہا کہ ابھی بھی تقسیم ہے, تو وہ جنہوں نے یہ تاثر ملا کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں وہ 26ویں آئینی کے حق میں ہیں, کہ ان کے خیالات میں آپ کے کولیگز ہیں, کوئی تبدیلی آئی ہے کہ یہ معاملات اب بالکل کسی اور طرف چل پڑے ہیں؟ دیکھیں, میں تو امید ہی کر سکتا ہوں نا کہ تبدیلی آئے اور وہ دیکھیں کہ کس بھیانک عمل کی انہوں نے تائید کی ہے.
اس سے ہمارا پورا نظام جو ہے وہ متزلزل ہو گیا ہے، ہمارے حقوق کی جو نگہداشت ہے وہ ماند پڑ گئی ہے. ہم تو یہ بات کرتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو رد کیا جائے، اس کو ہم ریورس کریں، واپس جائیں. لیکن اور لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے ہم دیکھیں گے. مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ بالآخر ہم اس ملک میں حق، سچ، شرافت، قانون، آئین کی بالادستی قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. مگر ان پریگمیٹک ورلڈ اور جو ہے پریکٹیکل دنیا کے اندر جو ہے جس طرح عدت کا کیس اور 190 ملین کا آپ کا جن عدالتوں میں جن ججز کے پاس جا رہا ہے کہ کلیئرلی جو ہے وہ نئے ہیں، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے، بشرا بی بی بھی؟ کیا کہہ سکتا ہوں میں جی، ہم دیکھیں گے، ہم مقدمے لڑتے رہیں گے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہمارا کوئی تکیہ عدالتوں پہ نہیں ہے. عدالتیں بہرحال ہیں، ہمیں مقدمے بہرحال لڑنے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ سچ باہر آتا رہے، اور سچ سے ہی خوف زدہ ہیں جو مقتدر طاقتیں ہیں. اسی لیے یہ پیکا کا قانون اور اس طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ آپ جو سچ کو باہر لانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، آپ کو بھی پکڑا جائے، آپ کی بھی زبانبندی کی جائے. جی میں ابھی تھوڑا سا ایک آج کل یہ ایشو بڑا یہ ریز کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو صوبے کے اندر جو ہے وہ صوبائی صدارت سے ہٹا کے پارٹی کو دیا جا رہا ہے. کیا اس کے پیچھے جو ہے ان کی کوئی پرفارمنس ہے، یا یہ کہ جو شنید ہے کہ یہ تاثر جو خان صاحب کو گیا تھا کہ جناب اس مذاکرات کے ذریعے ہمیں کوئی اچھی کوئی پیشکش کی جائے گی، تو اس کی وجہ سے یہ کیا تاثر ہے کہ شاید ان کو ہٹایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب خود سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے انتظامی معاملات پہ توجہ دینی چاہیے جو وزارت اعلیٰ کے منصب سے جڑے ہوئے ہیں. تو انہی کی درخواست تھی کہ صدارت جو ہے صوبے کی پارٹی کی وہ کسی اور کو دے دی جائے. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. بہت بہت شکریہ سلمان، آپ کے وقت دینے کا ہمیں. تھینک یو سو مچ. سلمان اکمل راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویسے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے عامر صاحب آپ بات کر رہے تھے، گفتگو تو ان کے ساتھ آپ کی مکمل ہو گئی، لیکن جنید اکبر کے اور ان کے گروپ کے حوالے سے یہ اطلاعات تھی کہ نظریاتی ورکر تو وہ ضرور ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے قریبی بھی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ کافی زیادہ اختلاف ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس بہت سارے ایسے معاملات، خاص طور پہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو سزا ہوئی ہے انہیں اور جو معاملات ہیں اس کو لے کے کافی زیادہ چیزیں اندر گئی تھی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ناراض ہیں. یہ 2-3 تھیری چل رہی ہیں یہاں پہ کہ ان کو ہٹانے کی. ایک تو وہ ظاہر ہے وہ یہ جو سلمان نے کہا کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہم پارٹی کو جو ہے وہ گورنمنٹ سے علیحدہ کر رہے ہیں، تو جن کے پاس 2 عہدے ہیں وہ نہیں چلانے ہیں. انتظامی امور کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے، مگر یہاں پہ پہلے بھی یہ دیکھتا جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں گورنمنٹ کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے اختیار بھی چاہیے ہوتا ہے. پارٹی کے لوگوں کے پاس اگر اختیار ہے تو کئی دفعہ پارٹی بہتر چلتی ہے. یہ ایک مختلف طریقہ کار ہے، مگر 2-3 جو وجوہات دی جا رہی ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، وہ ایک یہ دی جا رہی ہے کہ بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی ہے تو ان کے حوالے سے جو ہے آپس میں ایک تناؤ آ گیا تھا کہ وہ رسا کشی تھی تو اس کے حوالے سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ مذاکرات سے ایک دم عمران خان کا جو رویہ بدل گیا ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے. ان کو یہ مذاکرات شروع اس لیے کیے گئے تھے کہ جو طبقہ تھا جو بیچ میں گو بٹوینز تھے، انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ جناب یہ ان کا کچھ اس میں سے کچھ نکل آئے گا. تو اس میں پیش ظاہر ہے جو رابطہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیف منسٹر کے طور پہ اور ویسے بھی وہ علی امین گنڈا پور کے طرف سے تھا. تو اب وہ یہ تاثر بن گیا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کا کوئی بھی یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی کو ایک سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک ورکر کا ایک ٹیمپو چل رہا ہوتا ہے، اس سے ٹیمپو رک گیا. کچھ لوگوں کا یہ ضرور خیال ہے کہ چلیں اچھا ہوا کہ یہ حجت بھی تمام ہوگی کہ یہ بات چیت نہیں کرتے، سردیوں کا موسم تھا اور ورکروں کو بھی ریلیف چاہیے تھا، کیونکہ یہ بھی ایک رسک تو ہوتا ہے نا. یہ جب کال دینی پڑتی ہے، آج سوابی کا جلسہ دے دیا ہے، نیکسٹ جو کال دیتے ہیں، اب فار ایگزامپل 8 فروری آگے آ رہی ہے، اس کی اینیورسری آ رہی ہے، اور وہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے سن رہا تھا کہ اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو اب وہ بھی جب لوگوں کو اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور لاسٹ 26 نومبر کو بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ تو ہوا، گولیاں چلیں جو ہیں.
تو وہ دونوں کے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے بھی، کہ لوگوں کو باہر نکالنا، پھر اس طرح کی صورتحال سے نبر آزماں کروانا، تو اس کی آرگنائز کروانا. پھر یہ سوال آ جاتا ہے کہ جناب کیا ہر دفعہ کے پی والوں کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے؟ پنجاب کے اندر چونکہ اس طرح کا انتظامی نظام ہے کہ وہاں سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے بڑا امپاسبل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ لوگوں کو نکالنا. عامر صاحب جو اٹک کے پل کراس کر کے آئے تھے ان کے لیے پاسبل تھا، وہ لوگ بھی تو نکلے نا، کہاں سے وہ لوگ نکلے؟ اور بل یہی ایگزیکٹلی یہ سوال آ جاتے ہیں، ان کے لیے رسک ہے. مگر میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے یہ زیادہ بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ یہ آئندہ جو آنے والے ہفتے اور مہینے ہیں حکومت کے لیے بھی بڑے ٹف ہیں. 4-5 بڑی تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. ایک تو آف کورس جو ہے آئی ایم ایف کی ایک تلوار لٹک رہی ہے، جس کے لیے یہ اسی فروری کے مہینے میں اور مارچ کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے، اور کافی ایسے ان کے ٹارگٹس ہیں جو کہ پورے نہیں ہوئے. اور آئی ایم ایف کے اندر ایک بہت بڑا رول جو ہے، اگر سیاسی طور پہ ہمارے میرٹ کے اوپر نہیں ہے، ہمیں سفارش کی ضرورت پڑ گئی تو سب سے بڑا لیوریج جو ہوتا ہے وہ امریکہ کا ہوتا ہے. امریکہ میں حکومت کی تبدیلی ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی والے امید لگا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ تو ضرور ہے کہ اگر اس پہ اسپیکولیشن نہ بھی کیا جائے تو وہاں پہ ایک تبدیلی تو آئی ہے کہ بائیڈن کا بالکل ہی نان رسپانسو جو تھا کانڈکٹ تھا، اور وہ بلوم صاحب، ڈیوڈ بلوم صاحب بھی جا چکے ہوئے ہیں. تو ایک تبدیلی تو ہے اس کے اندر جو ہے، پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ ایکٹیو بھی ہیں. تو ان برے حالات میں کیا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو بچانے کے لیے اگر وہ آئی ایم ایف کے اندر کوئی ایسی کنڈیشنلٹیز آ جاتی ہیں، کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی کیا مدد کریں گے. سو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. دوسرا میں یہ ضرور کروں گا کہ ہم اپنے ہی کوکون کے اندر جو ہے نا پھنس گئے ہیں. ہم یہ اپنے داخلی معاملات میں باہر دنیا جو ہے بہت تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، کہ جس طرح میں نے کہا امریکہ میں ایک چینج آف گورنمنٹ آ رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کے ٹریمرز جا رہے ہیں کہ بش کی پالیسیوں سے ان پہ کیا اثرات پڑیں گے. تو ہمارے لیے بھی ایک بڑا ایک ٹھہراؤ کا ہے. اور جب دیکھا گیا ہے، تاریخ کا سبق ہے کہ انٹرنلی جب اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو آپ اپنی فارن پالیسی بہتر طریقے سے ڈیل کر پاتے ہیں. اس طرح ہی مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ابھی وقتی طور پہ پیس تو ہو گیا ہے، مگر ابھی جو لیٹسٹ وہاں پہ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے غازہ سے لوگوں کو نہیں جانا ہے. ان کو ٹرمپ صاحب کا جو لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ ٹرکی اور جارڈن کے میں بھجوایا جائے گا 1.5 ملین لوگوں کو. تو یہ ایک ملیہ لودھی کا آج کا ٹرم تھی، ڈیل بریکر ہوگا. اس سے جو ابھی وقتی طور پہ ٹروس ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ سکتا ہے. اس کے ڈائریکٹلی ہمارے پہ بھی اثرات ہیں. تو یہ پھر ساتھ میں جو نئی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ 6 کے قریب تو ان کے کانگریس مین جو ہے انڈینز جیتے ہیں. پھر ان کی کیبنٹ کے اندر جو ہیں 4 کے قریب جو ہیں انڈین آزاد لوگ ہیں. 3-4 ہیں بلکہ 6 بن جاتے ہیں اگر آپ ذرا سلائٹلی لیسر لیول کو بھی شامل کر لیں. تو ایک بہت بڑا ان کے کیبنٹ کی تعداد ہے جن کا بہت زیادہ وہ انڈین ڈسینٹ کے ہیں. تو ہمارے لیے وہ بھی ایک جو ہے، یہ صرف انٹرنل پالیٹکس کی بات نہیں ہے، انڈیا ورسز پاکستان یہ ایک بات الحقیقت ہے. سو باہر کی دنیا میں جو ہمارے لیے خطرات ہیں اکنامک اینڈ فارن پالیسی سے ریلیٹڈ، اس میں توجہ نہیں ہو رہی ہے. ہم بہت ہی مایوپک، شارٹ سائٹڈ ڈے ٹو ڈے یہ ڈیل کر رہے ہیں، جس کے اندر ان کو صرف یہ نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ سوشل میڈیا کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ میڈیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہمیں کیسے کنٹرول کرنا ہے، ججوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسی کنٹرول، یہ جو کنٹرول سائیکی ہے، اس سے نہیں ہم نکل پا رہے. اچھا، مجھے ایک اور سوال آپ کی تبدیلی سے یاد آیا. عامر صاحب اگر آپ اجازت دیں، آپ نے تبدیلی کی بات کی، آپ نے کہا کہ انٹرنل معاملات ہیں. ایک اور تبدیلی ہے مگر وہ تبدیلی ثابت نہیں ہو پا رہی، کیونکہ آج ہے 27 اور 26 جنوری کو ہمارے معروف جو اب تو فارمر چیف الیکشن کمشنر ہو گئے سکندر سلطان راجہ، ان کی بھی مدت ختم ہو گئی ہے. لیکن وہ کب تک براجمان رہیں گے عامر صاحب؟ کب اگلا بندہ آئے گا؟ کیونکہ اپوزیشن کا تو یہ مطالبہ ہے لیکن وہ ابھی اپنی سیٹ پہ ہیں. پیکا کے قانون پاس کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس سے مزید تقویت اس تھیوری کو ملتی ہے
کہ اس گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے کہا نا, یہ انگریزی میں کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کو برا نہیں لگتا کہ جی فگ لیف جو ہے نا ہٹ چکا ہوا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے چوک کے اندر ننگے ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی قسم کی, کوئی قانون ضابطے, کوئی نظیر, کوئی تاریخ, کوئی لیگیسی, کوئی مستقبل کا کہ جہاں ان سے پوچھ لیا جائے گا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا. پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے, تو بالکل بے شرمی کے ساتھ وہ انہی کو رکھیں گے اور وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ چلتا رہے گا. جیسے وہ جج لگا رہے ہیں, جیسے وہ باقی عہدوں پہ لگائے جا رہے ہیں, تو اسی طرح ہی ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. یا یہ بھی یاد رہے کہ جو نیکسٹ لے کے ابھی اگر آئیں گے تو وہ بھی اسکندر راجہ کے موڈ میں ہی ہوگا, انہی کی نسل کا آدمی ہوگا, اتنا ہی بڑا راجہ مہاراجہ ہوگا اور اسی طرح کا ہی کانڈکٹ ہوگا. اس چیز میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے, آپ کو شاید کچھ ابہام ہو. مجھے تو بالکل ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے, کچھ اور بھی اہم ایشوز ہیں, ان سے ریلیٹڈ بھی معاملات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم سیاستی لاہ عمل کی بات کرتے ہیں یا سیاست کی موشگافیوں کی بات کرتے ہیں, کہ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں, آپ نے ایک طبقے کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ جی مذاکرات کا یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا. دوسرے طبقے کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے تھی. جب 31 کی ڈیڈ لائن تھی تو یہ معاملہ اتنی جلدی وائنڈ اپ کیوں کر دیا؟ یہیں سے تو راستہ نکلے گا, کچھ تو راستہ نکلے گا. سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جلدی وائنڈ اپ کیوں کیا, سوال یہ تھا جو کہ میں ڈے ون سے جب یہ مذاکرہ شروع کیے تھے کہ ایک منطقی تضاد تھا اس کے اندر کہ دونوں ایک دوسرے سے جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے سے نکلوانا چاہ رہے تھے, دونوں ہی نہیں دے سکتے تھے. وہ کسی صورت میں بھی جوڈیشل کمیشن ان کی مرضی کا نہیں, پی ٹی آئی کی مرضی کا لگا کے دے سکتے تھے. وہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا, نہ ان کی کیپیسٹی تھی, نہ انہوں نے دینا تھا. دوسرا, وہ جو امید لگا بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہے ایک چیز میں کامیاب ہو گیا, ایک مہینہ اور گزار دیا. یہ اس طرح ہی ہوتا ہے نا, مہینہ 2 ہفتے کر کے آپ وقت ایک سال گزار دیا. 8 فروری سے اب یہ ایک پورا 8 فروری کا سال ہو جائے گا, آلموسٹ ہو گیا نا. تو دوسرا جو ہے کہ اس کے ذریعے یہ امید کرنا کہ کوئی عمران خان اس کے بعد جا کے وہ گنی گالا میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور جس طرح نواز شریف صاحب نے 10 سال کا معاہدہ کر لیا تھا, جی میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, اور وہ 10 سال تقریباً جو ہے پھر باہر ہی رہے تھے. تو یہ پی ٹی آئی اگر یہ کر لے گی تو پی ٹی آئی تو پھر ختم ہے. یہ ساری جو اتنی زیادہ مار دھاڑ ہوئی, جو جیلیں ہوئیں, گولیاں لگ گئیں, یہ سب ختم ہو جائے گا نا جس دن وہ یہ ڈیل کر لیں گے. تو یہ اس کی اندر ایک منطقی جو ہے نا ایک فلا تھا, ایک کانٹرڈکشن تھی, ایک پیراڈاکس تھا. تو وہ یہ سوال تو یہ ہے کہ ایک مہینہ کیوں یہ مذاکرہ چلے. مجھے تو ڈے ون سے کلیئر تھا. تو مزید 31 ڈیٹ پہ اب یہ لفاظ یہ ہے, روز وہ بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے عامر صاحب, کیا آپشن باقی رہ گیا؟ پی ٹی آئی کے بعد جو ہے مجھے کوئی اتنی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. سلمان آج ڈی اسپریٹڈ لگے. میرا خیال ہے ان کی لیڈرشپ کو, جو انہوں نے اپنے ورکر کو اگر یہ چیزیں اور چوائس نہیں چھوڑ رہے ان کے لیے کہ سڑکوں پہ وہ نہ بھی جانا چاہیں. ان کے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ سڑکوں پہ نہیں جانا چاہتا, خاص طور پہ یہ ڈرائنگ روم کی ایک پوری جو ان کی سلاٹ ہے باہر. 2 طبقے آگے ہیں, ایک تو جو ہیں جیل میں اور مقدمات ہیں, یہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ایک جو یہ ممی ڈیڈی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جیل میں نہیں جانا چاہتے, سڑک پہ جانا, یہ دوسروں کو کہنا کہ جی آپ لڑ لیں یہ آسان ہوتا ہے, خود وہ بھی نہیں جانا چاہتے. مگر میرا نہیں خیال ہے, وہ جو صحیح کہہ رہے ہیں سلمان کہ یہ لڑکے ہی لینی پڑے گی, تو چوائس بھی کوئی نہیں جو ہے نا ان کو دی جا رہی ہے. تو یہ اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی جو ہے انفارچونیٹلی بدقسمتی ہوگی. اور میں ڈرتا ہوں کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ چیزیں کئی دفعہ ہوتی ہیں جب رسک لیے جاتے ہیں, چانس لیا جاتا ہے, ایک دن ایک دم سے رانگ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ہم نے معاشروں کی جو ہے دیکھا ہے تقدیر میں, ایک لمحے کی غلطی جو ہے آپ کو دہائیوں اور صدیوں پیچھے لے جاتی ہے. افغانستان ہمارے سامنے ہے نا, ایک موقع آیا تھا کہ جی وہ جب ان سے کہا گیا تھا آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں, انہوں نے نہیں کیا.
تو اس کے بعد سے جو افغانستان کا حال ہوا ہے تو ہمارے ارد گرد بھی جو ہے نا کافی ساری گدے منڈلا رہی ہیں، تو ہمیں بھی یہاں پہ جن کو سوچ بچار کرنا چاہیے وہ سوچ بچار کرتے نہیں نظر آ رہے. یہ دیکھیں نا، یہ جو عدالت کا سپریم کورٹ میں جو اس وقت معاملہ جاری ہے، ابھی وہاں سے جو اب چاقو ہی نکل آئے ہیں نا یہ ججوں کا، کہ بڑے ہی مدبر ترین، مہذب ترین اور بڑے ہی ٹھنڈے دماغ اور دل کے منصور علی شاہ صاحب، وہ نوبت آ گئی ہے کہ انہوں نے آج جو ہے کہا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے کہ یہ بیچارے جو ہے نظر عباس صاحب پہ نہ ڈالیں، یہ قصور کمیٹی کا ہے. کمیٹی میں کون ہیں؟ چیف جسٹس ہیں. ان کا جناب یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے انتظامیہ کو جوڈیشل آرڈر کے اوپر کر دیا. اور بہرحال یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ فل کورٹ اسی وقت ان کی ڈیمانڈ کی جائے گی، مگر آن ریکارڈ تو آ گیا، انہوں نے کر دیا. اس طرح ہی جو ہے جس طرح 90 دن کا فیصلہ وہ ٹھیک ہے، وہ عمل درآمد نہیں ہوا مگر وہ فیصلہ تو آ گیا. اس طرح ہی جو ہے مخصوص نشستوں والا فیصلہ تو آ گیا. یہ ہے، مگر یہاں پہ کسی کو فکر نہیں ہے، نہ لیگسی کی، نہ ہسٹری کی، نہ اپنی عزت کی. بس یہ ایک مادر پدر آزاد ایک جو ہے نا مفادات کی ریس ہے. تو اس لیے یہ فکر مندی والا مسئلہ ہے کہ جن کو فکر ہونی چاہیے ان کو وہ فکر نہیں نظر آ رہی. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے جمہوریت کے لیے، اصولوں کے لیے. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی نظر آتی ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دیجئے. آپ مجھے پرووک کرنے کے لیے یہ کہتی ہیں، جان کے شرارت کہتی ہیں. پیپلز پارٹی بالکل چوراہے میں نے کہا نا جس طرح باقی ننگے ہیں ان سب سے زیادہ ننگی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لیے تکلیف ضرور ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ہے بے نظیر کی یا بھٹو صاحب کی جو پیپلز پارٹی تھی ان کی بہرحال ایک تاریخ رہی ہوئی ہے مزاحمت کی، سول رائٹس کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، لبرلزم کے لیے، ان تمام جو یہ فنڈامنٹل جو بیسک بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے لڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سفر کیا ہوا ہے. مگر یہ آصف زرداری کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پرانی پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور وہ حضرات جو ہیں جو اس کا حصہ ہیں کہ جی اب وہ اعتزاز حسن صاحب جیسے لوگ ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جناب ایک پوری عمر کا حصہ دیکھیں نا 1977 سے وہ ایم پی اے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ لگا لیں تو وہ کہہ رہے ہیں 50 سال لگا دیے. تو اب یہ 80 کی دہائی میں جو ہے وہ اپنی ان سے زیادہ بات کریں تو وہ اپنی عمر بتاتے ہیں کہ عامر متین میری اتنی عمر ہو گئی ہے. تو جہاں اتنی گزر گئی ہے وہ گزار رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ کافی سارے تو بیچارے سمجھوتا کر گئے نا. رضا ربانی صاحب اوکیجنلی خط وط لکھ دیتے تھے، پہلے تو آنسو بھی بہا لیتے تھے، اب وہ غائب ہیں. خورشید شاہ صاحب بالکل تائب کر چکے ہیں، توبہ تائب کر کے سب جو ہے آصف زرداری کا ایک حکم آتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ بے نظیر کے آگے بھی بات کر لیتے تھے، کھل کے بات کرتے تھے بالکل، اور بے نظیر انکریج بھی کرتی تھی. یہاں ٹوٹلی جو ہے اور بلاول بھٹو بالکل وہ ایک کاپی، کاربن کاپی ہیں آصف زرداری کی، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا. اور افسوس ہوتا ہے کہ ان کی وہ ینگ ہیں، ان کے لیے آگے جو ہے اللہ ان کی زندگی لمبی کرے. ان کی ایک لمبی سیاست تھی، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا جو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم، اب یہ جو پی کا قانون پاس شرمناک ہے، شرمناک ہے پیپلز پارٹی کے لیے. بلاول بھٹو ساری عمر لگ جائے گی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. وہ 26ویں آئینی ترمیم تو وہ پورے لاہور، پشاور، کراچی ہر جگہ جا کے ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے. اس کا تو وہ چپ ہیں، وہ نظر بھی نہیں پیپلز پارٹی والے آ رہے، چپ کر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. کل ہی آصف زرداری صاحب دیکھیے گا بڑے آرام سے ان کو کوئی ضمیر کی آواز نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹپا لگا کے وہ پاس کر دیں گے. بس یہی ہوگا. چلیے میرے پاس آخری عامر صاحب 5 منٹ ہیں، لیکن ان 5 منٹ میں 3 بڑی اہم چیزیں ہیں جن کو مجھے کور کرنا ہے. سب سے پہلے تو گاڑیوں پہ آ جائیں. آپ کے ایف بی آر جو ہے وہ کہہ رہا ہے گاڑیاں پہلے دے دو اس کے بعد باقی معاملات دیکھیں گے، لیکن یا تو اربوں کا معاملہ ہے منی لانڈرنگ کا، اس کا کیا بنے گا؟ جی یہ بڑا مزدار ہے کہ یہ ایک ایشو تھا کہ ایف بی آر جو ہے، میں حالانکہ راشد لنگڑیال صاحب بیوروکریٹس میں وہ بڑے انہوں نے پیٹرولیم منسٹری میں ان کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی اور میں سمجھتا ہوں ان کو ایف بی آر میں سزا کے طور پہ بھیجا گیا، کوڈے لائن لگایا گیا کیونکہ پیٹرولیم والے خوش نہیں تھے، وہ کھل کے باتیں کر رہے تھے. وہ بجائے اس کے کہ ان کے کور اپ کرنے کی وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے اور آپ کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. یہ واقعی وہاں پہ جو ہے بڑی نالائکی اور جو ہے غلط چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کو یہاں پہ سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا. وہ اس لیے کہ ٹارگٹ ان سے پوچھ کے لگا دیے گئے 13,000 ارب انہوں نے کلیکٹ کرنے ہیں.
وہ امپاسبل ٹارگٹ ہے. سو یہ ان کا لیپس نہیں ہے, مگر ایک امپاسبل ٹارگٹ دے کے پھر ساتھ میں ظاہر ہے بیوروکریٹس ہوتے ہیں. تو 386 ارب کا ان کا جو ہے ٹارگٹ مس ہوا ہے, اس کی شارٹ فال ہے. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں جی 6 ارب روپے کی 1000 کے قریب گاڑیاں خریدنی ہیں, اس پہ کمیٹی کی طرف سے بھی ری ایکشن ہے. مگر یہاں پہ میں نے کہا نا اس گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ کے حصہ ظاہر ہے وہ بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے. ان کو پتہ ہے بھائی صاحب کہ جو باقی لوٹ مار جاری ہے, لوٹ مار سے جاری ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی 2-3 ریلیٹڈ سٹوریاں نا, اس کے ایم این اے حضرات کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو پہلے جو ہے نا 17 ارب روپے دیے گئے تھے, اب جنوری میں 30 ارب روپے کی منظوری ہے. ایک بیٹی گنگا جس نے لوٹنا ہے لوٹ لو, تو ان کو بھی جو ہے یہ دے دیا گیا ہے. تو ابھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ جو ہوتی ہے یہ رشوت ہوتی ہے, اس کے اندر کمیشنیں بنتی ہیں, یہ ایک بیڈ پریکٹس ہے, ایک بری پریکٹس ہے. مگر یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی باقی سارے بنا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں, چپ کروانے کے لیے حکومت ایلائز پیپلز پارٹی اس کے اندر شامل ہے. تو ابھی ان کو 48 ارب روپے کی جاری کرنے کی اجازت مل گئی ہے, تو یہ ان کو بھی مل رہا ہے. ان کو بھی گاڑیاں انہوں نے کہا جی ہم نے خرید لیا ہے. جو پارلیمان نے, کمیٹی نے, سینٹ کی, انہوں نے بڑا بولا. واڈا صاحب بھی انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی, انہوں نے کہا واڈا صاحب آپ کون ہوتے ہیں, تو وہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم لینے جا رہے ہیں, ہماری ضرورت ہے. ساتھ میں واڈا صاحب نے بھی تو کہا میں نیب چلا جاؤں گا کہ گاڑیاں خرید, انہوں نے تو دھمکا دیا نا. وہ جب جائیں گے تب جائیں گے, وہ بھی اسی مشین کا ایک پرزہ ہیں, اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اسی ایف بی آر کی ایک اور سٹوری اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آج 11 کمپنیوں نے سولر پینل کی 160 ارب کی ٹرانزیکشن کی, اور جو ہے وہ کر نہیں سکتی تھیں کہ سولر کی پارٹی کے لیے ایک 2 کروڑ روپے سالانہ کی ایک حد تھی ٹرانزیکشن کی. ٹھیک ہے, اور ایک سال میں ہر کمپنی 2 سے 5 ارب تک کی ٹرانزیکشن کرتی رہی ہے. 2 کروڑ کی حد ہے اور 2 سے 5 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کرتی رہی ہیں. یہ 160 ارب روپے کا سکینڈل ہے. ایک طرف تو یہ گاڑیاں لے رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے شارٹ فال بھی ہے, دوسرے جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سارا مال پانی بنایا جا رہا ہے, ٹکا کے بنایا جا رہا ہے, ہر کوئی مل کے بنایا جا رہا ہے. اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ جو ہے ایک اور جو میں چاہ رہا ہوں کوکلی, ٹائم تھوڑا شاید ہوگا میرے پاس لاسٹ فیو منٹس ہیں عامر صاحب, لاسٹ فیو منٹس میں کہہ دوں سولر نیٹ میٹرنگ کا. یہ لوگ سولر لگا کے خوش ہو رہے تھے کہ ہم بھی بڑے خوش تھے کہ وہ اپنا لگا کے, تو ان کے لیے جو نیٹ میٹرنگ تھی کہ ان کو بڑے سستی وہ اس کے اندر بچت ہو رہی, تو وہ ان کی ختم ہونے جا رہی ہے. کہ یہ جتنی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سولر کی پالیسی گورنمنٹ اس کے چپ رہتی ہے, مگر یہ ان کو وارہ نہیں کھاتی ہے, کیونکہ وارہ بھی کھائے تو آپ اور میں مارے جاتے ہیں. ان کی جو بچت 103 ارب روپے کی تھی, تو وہ آپ اور میں جو کہ گراس میٹرنگ کے اوپر ہیں, ہمارا جو سولر کا میٹر نہیں ہے, وہ ہمیں اور آپ کو دینا پڑ رہا ہے 103 ارب روپیہ. اچھا 103 ارب روپیہ دیا جا رہا ہے. اور نیٹ جو میٹرنگ صارفین ہیں جو سولر پہ چل رہے ہیں وہ 2,26,000 جو ہیں 440 ہیں, اور جبکہ کل 37 ملین صارفین کا صرف 0.6 ہیں. مگر یہ کیونکہ بڑھیں گے, جتنی بڑھیں گے اتنی جو ہے پیسے ہمارے لیے مشکلات آپ کے لیے ہمارے سے لیے جائے گا. سولر نہیں ہے جو, تو اب یہ حکومت کی طرف سے یہ اشارے آ رہے ہیں, یہ پالیسی بننے جا رہی ہے کہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں. یہ جو متبادل نظام سے بجلی کی خریداری جو 21 روپے فی یونٹ ہے, یہ شاید یہ خبر ایکسپریس اخبار میں چھپی ہے کہ یہ ایک پالیسی پہ غور کیا جا رہا ہے کہ یہ 809 روپے فی یونٹ جو ہے جو پہلے دی جا رہی تھی, اس کو 21 روپے فی یونٹ پہ کرنے جا رہے ہیں. 8 سے 9 روپے کی بجائے 21 روپے فی یونٹ تک یہ بات جائے گی. یہ فلاڈ پالیسی اگر نہ کی گئی, ایدر وے جو ہے نا, یہ کہتے ہیں نا دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں, تو یہ نئی پالیسی اگر نہ کی گئی تو اگلے 10 برس میں سسٹم پر 500, یہ 103 ارب سے 500 ارب روپے ہو جائے گا. 503 ارب آلریڈی 2021 میں یاد رہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ کی تعداد جو ہے وہ 321 میگا واٹ تھی 2024 میں. اس سال یہ 3227 میگا واٹ بڑھ گئی ہے, 77 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے. اور 10 سال میں یہ کہتے ہیں 12,000 چلی جائے گی, جو کہ بڑی اچھی بات ہے سولر پہ جانا دوسری چیزوں میں. مگر ان کی پالیسی کیونکہ فلاڈ ہے, یہ آئی پی پیز کو نہیں ڈیل کر رہے, یہ ٹیکسز بھی زیادہ لے رہے ہیں, یہ چوری بھی نہیں روک رہے ہیں, تو جتنا سولر ہوگا
उतना आपकी मेरी पहले ही 40 से लेके 60 रुपए पर यूनिट जो दे रहे हैं, ये 80 और 100-200 पे जाएगा। अल्टीमेटली इन्होंने सोलर का भी रोकना है। सोलर को ये कबूल नहीं करते, मगर इनकी पॉलिसी के अंदर एक मेजर फ्लॉ है। जब भी वैस लगारी साहब आके कहें कि जी हमारी पॉलिसी है कि हम जो है ऑल्टरनेट एनर्जीज ला रहे हैं, सोलर ला रहे हैं, विंड ला रहे हैं, ये जितनी ये चीजें आएंगी तो ग्रिड पे जो बिजली आपको और मुझे देनी पड़ रही है, ये बाकी बिल भी आईपीपीएस को कैपेसिटी पेमेंट जाएगी, हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। चलिए, लेकिन आमिर साहब जाते जाते मैं ये भी बता दूं, ये जो नेट मीटरिंग सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, कौन से बड़े शहर हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे जिनके 80% सारिफिन के ऊपर ये बोझ आएगा? उसमें लाहौर शामिल है, कराची है, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर, सियालकोट, रावलपिंडी, 80% सारिफिन यहां पर मुतासिर होंगे। इजाजत दीजिए आमिर साहब, थैंक्स सो मच, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।